Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is the piece of string. The writer of this short story is Guy de Maupassant. French writer है और मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कहा जाता है. नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को वो रिप्रेजेंट करता है. ये नेचुरलिस्ट ऐसे राइटर्स को कहते हैं जो रियल में लाइफ को बयान करते हैं, यानी कि जैसी लाइफ दिखते हैं वो वैसा है क्या वैसा ही बयान कर देते हैं. तो रियलिस्टिक एक होते हैं रियलिज्म वाले जो रियल लाइफ को बयान कर देते हैं, और उससे भी ज्यादा रियलिज्म से भी बढ़ के जो हर चीज को रियल सेंस में पोर्ट्रे करते हैं, ऐसे राइटर्स को जो ना वो नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं. फ्रांस का एक मशहूर जो ना वो फिलोसोफर था जोला. वो जोला के फॉलोअर था, ये उससे मुतासर था, फ्रांस का ही था. इसकी ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो फ्रेंच से ट्रांसलेट की गई है. वैसे ये जो ना वो इंग्लिश में नहीं लिखी हुई, तो ये फ्रेंच से ट्रांसलेट की गई है. स्टोरी हम बाद में देखते हैं. इसके जो कॉमन जो मौजूआत हैं इसकी स्टोरीज के, वो ह्यूमन लाइव्स है और किस्मत है. और किस्मत यहाँ पे आसमान वाली नहीं है, किस्मत यहाँ पे वो है जो सोसाइटी मरतब करती है. आपके ख्याल में क्या है, किस्मत जो है वो आसमानों से आती है या जमीन से होती है? What do you think? Where is fate? Fate is on this world, in this world, or it is something divine that it is hidden. क्या ख्याल आपके? Something mind that is hidden. Yes, hidden. जी, बेसिकली जब हम किस्मत की बात करते हैं तो किस्मत इनफैक्ट जो है ना वो कोई आसमानों से कोई ऐसी चीज नहीं आ रही होती कि जिसमें कोई आपको आएगी और आपको पकड़ के चला देगी. इनफैक्ट यू आर फेसिंग द इंसिडेंट्स, यू आर फेसिंग द चांसेस, यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी राइट इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में जो चीजें हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो जिंदगी में डिसाइसिव होते हैं वो आपके कौन सी चीजें हैं, वो आपके सोशल क्या होगा फोर्सेस हैं. मसलन आप क्या समझते हैं कि हम जिंदगी के तकरीबन 95% काम किससे मुतासर होके करते हैं, अपने आप से या सोसाइटी से मुतासर होके करते हैं? हम सोसाइटी से मुतासर होके करते हैं. सोसाइटी में नाम होगा, सोसाइटी में दौलत मिलेगी, सोसाइटी में इज्जत होगी, सोसाइटी में ये होगा. तो हमारी जो सोशल फोर्सेस को वो एक्सप्लोर करता है अपनी शॉर्ट स्टोरी. इसीलिए वो रियल कैरेक्टर डालता है. रियल कैरेक्टर से मुराद ये नहीं है, तो फिक्शन है, ये स्टोरी तो उसकी रियल नहीं है, फिक्शनल है, लेकिन स्टोरी रियल जैसे कैरेक्टर होंगे, यानी रियल लाइक कैरेक्टर होंगे. बस करो अगर वो आदमी आज भी हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे आदमी नजर आ जाते हैं. मटेरियल डिजायर्स हैं लोगों में, सेंसस एपिटाइट है, बहुत ज्यादा भूख है लोगों में, लस्ट है, ग्रीड है, एम्बिशन है. रिच और पुअर पीपल उसकी जिंदगी उसकी राइटिंग में हमें कॉमन मिलते हैं, और जो पुअर है हमेशा स्ट्रगलिंग करते हुए नजर आते हैं. ये कॉमन मॉपसांग के क्या होगा मौजूआत हैं, और इसका स्टाइलिस्टिक जो है वो क्या होगा वो विजन. अब हम देखते हैं कि होता क्या है. एक देहाती आदमी है, जिम्मेदार है, और उसको एक दावत पे बुला लिया जाता है. शहर में दावत है और उसको बुला लिया जाता है दावत पे. और जाहिर है गरीब आदमी है तो उसको कोई आइडिया नहीं है, वो फिश आउट ऑफ वाटर की तरह है, वहां पे उसकी कोई जानने वाला नहीं है. और जाहिर है वो माड़े आदमी की जो कमजोर आदमी होता है वो फाइनेंशियली पुअर होता है, तो वो क्या सोसाइटी में इज्जत होती है उसकी? सोसाइटी में इज्जत नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोग अपने रिश्तेदार भी किसको शो करते हैं? जो अमीर आदमी, जो अमीर होता और है. गरीब आदमी होता है उसको हम कहते हैं साड़ा दूर दा कजन है, या बड़ा होगा, बल्कि कजन भी बड़ी दूर की बात है, कह दें तो मेहरबानी है, वरना कहेंगे साढ़े पिंड दा है. तो आप जो है वो दिस इज अ वेरी कॉमन in societies, or particularly where in those societies where those you can say sections of society where this consciousness is very clear,
ویری ایویڈینٹ. وہاں پہ تو جو نا ہاتھ ملانا بھی جو نا برا محسوس کرتے ہیں. جیسے ایلیٹ کلاس ہے جو پوش جو نا ایریاز میں رہتے ہیں, لاہور میں آپ چلے جائیں, ڈیفینس ہے یا جو نا وہ ماڈل ٹاؤن میں ہے, تو جو سوسائٹیز ہیں مختلف, بیریا ٹاؤن ہے, تو وہاں کے لوگ جو ہے اپنے ماڑے ریلیٹیو سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہاں پہ سوسائٹی کی اسی رول کو بیان کرتا ہے کہ وہ ایک زمیندار ہے اور وہ اس دعوت میں سبھی کو بلایا جاتا ہے, ہر خاص و عام کو. وہاں پہ ایک امیر آدمی کا بٹوا گر جاتا ہے. وہ بٹوا جو ہے نا وہ گرا ہوا, کسی آدمی نے اس کو کوئی چیز اٹھاتے ہوئے دیکھا. تو اصل میں اٹھایا اس نے پرس تھا, یہ پیس آف سٹرنگ تھا. لیکن جو امیر آدمی نے کہہ دیا کہ یہ زمین سے اس راستے پہ یہ کوئی چیز اٹھا رہا تھا, تو بٹوا اصل میں اس نے ہی اٹھایا. وہ میئر نے بلا لیا, اس سے انٹیروگیٹ کیا, اس نے بڑی قسمیں کھائیں, بڑا بھروسہ دلوایا, قسمیں کھائیں, لیکن کوئی بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ بندہ سارے کہیں کہ وہ اس آدمی نے جھوٹ بولنا تھا, جو امیر آدمی تھا. ظاہر ہے یعنی امیر آدمی کے ہمارے ہاں جو سوسائٹی میں جو سٹینڈرڈ آف جو سپیریورٹی ہے وہ اس کی دولت ہوتی ہے. تو یہی وہ فیکٹ آف لائف یا فیکٹ آف سوسائٹی کو مینشن کرنا چاہتا ہے یہاں پہ موپسا. اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ امیر آدمی, جیسے ہمارے ہاں فرض کرو, سپوز میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سپوز ہم کہتے ہیں جی آسن اقبال نے کسی آدمی پہ الزام لگا دیا کہ اس نے میری چیز چوری کی ہے, تو ہر بندہ جو نا وہ کیا کہے گا, بلا ہمارا ہر بندے کے منہ میں کیا بات آئے گی, لے آسن اقبال نے جھوٹ بولنا تھا, اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی, وہ اتنا بڑا آدمی ہے, وہ فلاں ایم این اے ہے, فلاں وزیر ہے, فارمر وزیر ہے, تو کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ تو ہمارے ذہن میں اصل میں جو آنر ہے, جو عزت ہے, جو ٹروتھفلنس ہے, وہ کس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے؟ اس کے سٹیٹس سے ہے. سٹیٹس اگر اچھا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, بڑا ہی بندہ اچھا ہے. اور جی, اور یہاں پہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ وہ آدمی بڑا یقین دلاتا ہے لوگوں کو, وہ یقین نہیں کرتے, اور سارے لوگ اس کو چور اور جھوٹا کہتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, ویسٹ میں جھوٹا کہنا بہت بڑی گالی ہے. ان کے ہاں چوری کرنا اتنی بڑی گالی نہیں ہے جتنا کسی کو جھوٹا کہنا. اس لیے ہمارے ہاں جھوٹا کہنا فخر محسوس کرتے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں میں تو چلاک ہی بڑا, میں تو جھوٹ بول رہا, انہوں پتہ نہیں لگا. تو یہ نہیں کہ ہمارے ہاں اور ان کے کلچر میں ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ ڈفرنس ہے. وہاں پہ جو نا جھوٹ بولنا سب سے بڑی گالی ہے. ڈرنکڈ اور جھوٹا کہلانا یہ سب سے بڑی گالیاں ہیں ان کے ویسٹرن کلچر میں. تو اس پہ وہ لوگ جو جب اس کو بار بار کہتے ہیں جھوٹا ہے, بعد میں کیا ہوا کہ اگلے دن بٹوا جو اس کا مل گیا راستے پر. وہ بٹوا بھی جو نا وہ کسی امیر آدمی کا تھا, تو راستے میں مل گیا, تو پتا چل گیا جی یہ گاؤں کی سڑک پر ملا ہے, یعنی گاؤں جو اس کے گاؤں کے راستے میں تھا. تو بجائے لوگ کہ اس پہ یقین کر لیتے کہ ویسے گر گیا تھا, وہ کسی اور بندے کو مل گیا, سبھی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لگتا ہے اس نے پہلے اٹھایا تھا, جب پتا چل گیا تو اس نے راستے میں پھینک دیا. اس پہ بہت دکھی ہوا اور وہ بستر پہ جا لگا اور وہ فوت ہو گیا. ظاہر ہے جب انسان انجسٹس کرتا ہے تو پھر نیچر فیصلے کرتی ہے, اور جب نیچر فیصلے کرتی ہے تو اس کے فیصلے جو ہے نا وہ سبھی کے لیے بڑے پینفل ہوتے ہیں. پھر وہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک فلڈ آیا اور اس نے سارے لوگوں کو وہاں پہ تباہ و برباد کر دیا, اور جو نا نیچر نے ثابت کر دیا کہ کیا ہوگا, جسٹس آلویز پریویلز. وہ آپ نے قرآن کی ایک آیت ہے, وہ کیا ہوگا, ان الباطل کان زہوقا, تو certainly the evil is going to be perished. تو ایول جو ہے وہ پیرش ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ وہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ نیچر کے اپنے فیصلے ہیں, اور نیچر ہمیشہ بیلنس قائم رکھتی ہے. نیچر جہاں پہ بھی انجسٹس ہوتا ہے وہاں پہ ہمیشہ وہ اپنے فیصلے کرتی ہے. اور یاد رکھیے گا, کائنات کا اصول ہے, اس دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ انجسٹس ہوتا ہے وہاں پہ جو مرضی برائیاں ہوں وہاں پہ چینج نہیں آتی, لیکن جہاں پہ انجسٹس ہو وہاں پہ وہ چینج ضرور آتی ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, وہ چاہے خدا کے ساتھ انجسٹس کو کر دے, اس کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرے, یا پھر انسانوں کے ساتھ انجسٹس کر دے, وہاں پہ پھر عذاب ضرور آتا ہے. اور اللہ کی طرف سے پھر کیا ہوگا, وہ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہوتی ہے. یہ اللہ کا اصول ہے, اللہ کا پرنسپل ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ
بے ایمانی کی حکومت جو ہے وہ چل سکتی ہے لیکن بے انصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. تو دس از اے فیکٹ ہے that has been described in this. تو یہاں پہ سوسائٹی کے پرابلمس کو بتایا ہے کہ سوسائٹی میں کس طرح سے فیکٹر کام کرتے ہیں اور انسان جو ہے وہ کس طرح سے اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے. لیٹس سی بچوں, ٹیک آؤٹ یور بک, بلکہ بک آپ کے سامنے ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا مارکیٹ ڈے, پیس آف اسٹرنگ اسی وہ ٹائٹل اسی اسٹرنگ سے لیا گیا ہے جو اس کے پاس اسٹرنگ تھی. ایٹ دا اینڈ آف دا مارکیٹ ڈے, کاروباری دن کے اختتام پر, یعنی کیا ہوگا, مارکیٹ سے مراد کیا ہوگا, بزنس ڈے. کاروباری دن کے اختتام پر rich people with vehicles of all kinds, امیر لوگ with vehicles of all kinds, تمام قسم کی گاڑیوں بشمول کارٹ سیکڑوں, گگز بگیوں, ویگنوں, ڈمپ کارٹ سامان اٹھانے والی گاڑی. ڈمپ کارٹ عمومی طور پہ یہ ڈمپرز ہوتے ہیں جو سامان وغیرہ یا کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ظاہر ہے پرانے زمانے کی جو سیٹنگ ہے تو ظاہر ہے وہ چیزیں بھی یا وہ کیا ہوگا, وہ گاڑیاں بھی اس طرح کی تھیں. گیدرڈ جمع ہو گئے, اسمبلڈ ایٹ اے گریٹ بگ ہال, ایک عظیم و شان وسیع و ریز ہال. گریٹ سے مراد عظیم و شان, جو اسٹیٹس کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے اس کو ہم گریٹ کے استعمال کرتے ہیں. جو سائز میں بڑا ہوتا ہے وہ بگ ہوتا ہے, جو رقبے میں ایریا میں بڑا ہوتا ہے اس کو واسٹ کہتے ہیں. سبھی کو بڑا ہی اردو میں کہتے ہیں, لیکن کیا بتایا, جو گریٹ کیا ہوگا اسٹیٹس کے اعتبار سے, بگ ہوگا سائز کے اعتبار سے, اور واسٹ ہوگا ایریا کے اعتبار سے. اسی لیے لینڈ کے لیے ہم واسٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. کوئی بڑا سائز ہو تو کیا ہوگا, بگ استعمال کریں گے, اور کوئی بڑا آدمی ہو, ریسپیکٹیبل ہو, تو اس کے لیے گریٹ, جیسے گریٹ پوئٹ کہہ دیتے ہیں, گریٹ لیڈر کہہ دیتے ہیں. فار اے گریٹ میل, ایک عظیم و شان دعوت کے لیے. اب شروع میں جو فریز آ گئی شروع میں ترجمہ کرنا ہے, کیا ہوگا, کاروباری دن کے اختتام پر. اب رچ پیپل کے میننگ میں کون اضافہ کر رہا ہے, ود دا وہیکل آف آل کائنڈز, کارز, گگز اینڈ ویگنز اور ڈمپ کارز. تو جب بھی کوئی فریز آ جائے کسی ناؤن کے میننگ میں اضافہ کر رہی ہو, اس کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے ترجمہ کرنا ہے. کیا ہوگا, کاروباری دن کے اختتام پر, یا منڈی کے اختتام پر کہہ سکتے ہیں, منڈی کے اختتام پر اپنی تمام قسم کی گاڑیوں, چھکڑوں, بگیوں, ویگنوں اور سامان اٹھانے والی گاڑیوں کے ساتھ امیر لوگ. اب سبجیکٹ کا ترجمہ کر دیا آپ نے, پھر اس کلوز کے لاسٹ پہ چلے جائیں گے. کیا ہوگا, فار اے گریٹ میل, ایک عظیم و شان دعوت کے لیے. فار اے گریٹ بگ ہال, ایک عظیم و شان وسیع و ریز ہال میں جمع ہو گئے. منڈی کے اختتام پر یا کاروباری دن کے اختتام پر اپنے تمام قسم کی گاڑیوں, چھکڑوں, بگیوں, ویگنوں اور سامان اٹھانے والی گاڑیوں کے ساتھ امیر لوگ. اب لاسٹ پہ چلے جائے کلوز کے, کیا ہوگا, ایک عظیم و شان دعوت کے لیے ایک عظیم و شان وسیع و ریز حال میں جمع ہو. گیدرڈ کا مطلب اسمبلڈ یا جمع ہو. باہر جاؤ جی. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد ہے دیر ور چکن, کیا ہوگا, دیر ور چکنز مرغیاں, پیجنز کیا ہوگا کبوتر, لیگز مٹن کیا ہوگا بکرے کی رانیں, ان روسٹ بنی ہوئی, بیک کی ہوئی, بنی گئی, این ایپیٹائزنگ آرڈر اور اشتہا انگیز خوشبو, بھوک بڑھا دینے والی خوشبو. ایپیٹائزنگ کا مراد ہوگا بھوک بڑھانے والی. آف روسٹ بیف, یہ روسٹڈ بیف ہونا چاہیے, یعنی بنے ہوئے بڑے گوشت کی. کیا ہوگا, ذرا دوبارہ سنیے گا. اب دیر جو شروع میں آ جائے اس کا ترجمہ نہیں کرتے, یہ ناؤن کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کا ہم ترجمہ وہاں نہیں کرتے. وہاں ترجمہ تب کرتے ہیں جب یہ اینڈ آف دا سینٹینس استعمال ہو اور ایز اے ورب پلیس ہو. یہاں پہ یہ انڈیکیٹر پروناؤن ہے, اس لیے یہ ٹیمپریری سبجیکٹ ہوتا ہے. اب ذرا بتائیے گا جی, دیر یہاں پہ کس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, کیا ہوگا, دیر کس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اس سینٹینس میں, چکن, پیجنز, لیگز مٹن اس ساری کی ساری چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو اسی مناسبت سے اس کے ساتھ ہم نے کیا یوز کرنا ہے, ور کا استعمال کرنا ہے, کیونکہ زیادہ چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہے تو اسی حساب سے ہم نے ور لگانا ہے. تو اب ذرا دیکھیے گا, چونکہ شروع میں آ جائے تو اس کا ترجمہ نہیں کرتے, تو کیا ہوگا, دعوت میں اپنی طرف سے لکھ دینا, بریکٹ میں استعمال کرنا. دعوت میں مرغیاں, کبوتر, بنے ہوئے بکرے کی رانیں اور بنے ہوئے بڑے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو تھی. بنے ہوئے بڑے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو تھی.
دوبارہ سے کر رہا ہوں, دعوت میں مرغیاں, کبوتر, بنے ہوئے کیا ہوگا بکرے کی رانے, لیگ سے مراد رانے, اور کیا ہوگا بنے ہوئے بڑے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو تھی. کلیئر ہو گیا؟ ایپیٹائزنگ کا مطلب اشتہا انگیز, جو خوشبو کو وہ بھوک کو بڑھا دینے والا. اور روسٹڈ سر بیف پلیز ہونا دوبارہ چاہیے. ایکسپلین کر دیں. میں دوبارہ کر رہا ہوں, روسٹڈ لگانا ہے کیونکہ روسٹڈ جو ہے نا وہ ایڈجیکٹو ہے, روسٹ جو ہے وہ کیا ہوگا وہ ناؤن ہے. تو بیف کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے تو کیا ہوگا وہ ہم اس کے ساتھ روسٹڈ بیف ہو جائے گا. دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, کیا ہوگا دعوت میں بریکٹ میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے, یا کھانے میں بھی لکھ سکتے ہیں. کھانے میں یا عظیم و شان دعوت میں مرغیاں, کبوتر, بنے ہوئے بکرے کی رانے اور اشتہا انگیز, اشتہا انگیز بھوک بڑھانے والا, اشتہا انگیز بنے ہوئے بڑے گوشت کی خوشبو تھی. لیف اینڈ گریوی, لیف سے مراد جو ہے نا پتے یعنی سلاد, سیلڈ, اور گریوی اور شوربا. گریوی سے مراد کیا ہوگا, سوسیج بھی کہتے ہیں اس کو, لیکن یہاں سے مراد کیا ہوگا شوربا. کیا ہوگا سلاد اور شوربا. ڈرپنگ اوور دا براؤن اسکن, بنے ہوئے گوشت پر ٹپکتا ہوا. اب ڈرپنگ اوور براؤن اسکن کس کے میننگ میں اضافہ کرا, گریوی کے. تو اب ذرا اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے, گریوی سے پہلے کریں گے. کیا ہوگا سلاد اور بنے ہوئے گوشت پہ ٹپکتا ہوا شوربا, شوربے نے which increases the appetite, جس نے کیا کیا بھوک میں اضافہ کر دیا, and made everybody's mouth water, اور ہر کسی کے منہ میں پانی لے آئے, اور ہر کسی کے منہ میں پانی آ گیا. سلاد اور بنے ہوئے گوشت, براؤن سکن کا مطلب ہوتا ہے بیک, بنے ہوئے گوشت پہ ٹپکتے ہوئے شوربے نے ہر کسی کی بھوک میں اضافہ کر دیا اور منہ میں پانی لے آئے, یا منہ میں پانی آ گیا. ایوریبڈیز ماؤتھ واٹر, میڈ کے بعد کیا لگایا, کیا ہوگا واٹر. واٹر یہاں پہ ایز اے ورب استعمال کریں, پانی آ جانا. تو جب کوئی کام کروانے کے لیے استعمال ہو تو پوزیٹو ورب میک استعمال کرتے ہیں, جو کس کے معنی میں اضافہ کرا, واٹر کے معنی میں اضافہ کرا. جی اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز دیکھنی ہے, انکریزڈ ہے تو آگے بھی میڈ ہے, یعنی یہ سیکنڈ فارم ہے تو آگے بھی سیکنڈ فارم استعمال کریں گے. ایوریبڈیز ماؤتھ واٹر, ایوریبڈیز تو جب نے پوزیسو لگانا ہو, اینی باڈیز, ایوریبڈیز, سم باڈیز, اس کے ساتھ ہم اپوسٹرافی لگا دیتے ہیں. ایوریبڈی ٹولڈ ہز افیئرز, ہر کسی نے اپنے معاملات کے بارے میں گفتگو کی. ہز پرچیزز, اب ذرا ہز پرچیزز اینڈ سیلز, اب افیئر کو بتائیں گے بچوں کہ کون سے ورڈ ہیں جو افیئر کو ایکسپلین کر رہے ہیں. کم آن, ایسے ناؤن کو ہم ناؤن ان اپوزیشن کہتے ہیں. اس کو ناؤن ان اپوزیشن کہتے ہیں کہ اگر ایک ناؤن پہلے ناؤن کو کیا کر رہا ہو, ایکسپلین کر رہا ہو, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے دونوں ناؤن ہونے چاہیے. افیئرز بھی ناؤن ہے اور پرچیزز اور سیلز بھی ناؤن ہے. تو ہر کسی نے اپنے خرید و فروخت کے معاملات کے بارے میں گفتگو کی. ہر کسی نے اپنے خرید و فروخت کے معاملات کے بارے میں گفتگو کی. The diners discussed. Diners discussed. کیا ہوگا, دعوتیوں نے ڈسکس دا کراپس, فصلوں کے بارے میں, اینڈ دا ویدر, اور موسم کے بارے میں, which was favorable, جو کہ مناسب تھا, فار گرین تھنگس, سب چیزوں کے لیے, سبز فصلوں کے, بٹ ناٹ فار ویٹ, جو گندم کے لیے نامناسب تھا, کے بارے میں گفتگو. کیا ہوگا دعوتیوں نے یا کھانا کھانے والے, ڈائن سے نکلا ہے ڈائنرز. کیا ہوگا ڈائنرز, ڈائن سے نکلا ہے یعنی کھانا کھانے والے یا دعوتی. دعوتیوں نے کیا ہوگا فصلوں اور موسم, اور موسم کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے which was favorable for green things, موسم جو کہ سبز چیزوں کے لیے مناسب تھا, بٹ ناٹ فار ویٹ, لیکن گندم کے لیے نامناسب تھا یا ناموضوع تھا, کے بارے میں گفتگو کی. کھانا کھانے والوں نے فصلوں اور موسم جو کہ سبز چیزوں کے لیے مناسب اور گندم کے لیے ناموضوع تھا, کے بارے میں گفتگو کی. ڈس کے ساتھ یاد کرنا ہے, ڈسکس کے ساتھ ہم نے اباؤٹ استعمال نہیں کرنا. جیسے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ڈسکس کے چیز کے بارے میں بات کرنا تو اباؤٹ کا ورڈ شاید استعمال کریں,
تو یہ ڈسکس کے ساتھ اباؤٹ نہیں لگانا, یہ بغیر پریپوزیشن کے استعمال کریں گے. پھر سے کہہ رہا ہوں میں, دعوتیوں نے یا کھانا کھانے والوں نے فصلوں اور موسم, اس کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے, جو کہ سبز یا سبز چیزوں کے لیے مناسب اور گندم کے لیے نامناسب تھا کے بارے میں گفتگو. سڈنلی ایٹ دا ساؤنڈ آف ڈرم بیٹ, اچانک سے ڈول بجنے کی آواز پر. ساؤنڈ مین آواز, اور ڈرم بیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈول بجنے کی آواز. اچانک سے ڈول بجنے کی آواز پر ان دا کورٹ, دربار میں, ایوری بڈی روز فرام دا سیٹس, ہر کوئی اپنے نشستوں سے اٹھ کھڑا ہو. کیا ہوگا؟ اچانک دربار میں کیا ہوگا؟ اچانک ڈول کی, دربار میں ڈول کی بجنے کی آواز پہ یا ڈول کی تھاپ پر. اچانک دربار, اب دیکھیں پہلے جو نا وہ ورب لگایا تو اس کا ترجمہ پہلے کریں گے. اچانک دربار میں ڈول کی تھاپ پر ہر کوئی اپنے نشستوں سے اٹھ کھڑا ہوا, ایکسپٹ a few ones, ماں سوائے ان چند کے, who still had food in their hand, جن کے ہاتھوں میں اب بھی کھانا تھا, جن کے ہاتھوں میں اب بھی کھانا تھا. اچانک سے دربار میں ڈول کی تھاپ پر, اچانک سے دربار میں ڈول کی تھاپ پر ہر کوئی نشستوں سے اٹھ کھڑا ہوا, ماں سوائے ان چند کے جن کے ہاتھوں میں اب بھی, who still had food in their hand, جن کے ہاتھوں میں اب بھی کھانا تھا. اب اس سینٹینس میں مسٹیک بتائیے گا جی, کون سی مسٹیک ہے؟ شاباش. دا فیو ون. شاباش. دا فیو ون کیوں لگانا ہے؟ کیونکہ یہ وہ چند ہیں جن کے ہاتھوں میں کھانا تھا. تو جب اسپیسیفک ہو جائے تو پھر ہم دا فیو کا استعمال کرتے ہیں. جب بہت کچھ ہوں تو پھر آ فیو لگاتے ہیں, جب نہ ہونے کے برابر ہوں تو پھر فیو لگاتے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ جب ایوری بڈی, اینی بڈی, اینی ون, سم بڈی, سم ون اور سم تھنگ, یہ سارے کے سارے ناؤن جو ہے, پروناؤن جو ہے, وہ سارے کے سارے سنگل ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ورب لگے گا وہ بھی سنگل ہوگا, لیکن جس کو ریپرزینٹ کریں وہ پلورل ہوگا. مثلا ایوری بڈی واز کوائٹ ان دا میٹنگ, اور ہی ہیز کم یا دے ہیو کم دیئر ٹو اٹینڈ دا سیمینار. کیا بولے گا؟ ایوری بڈی, دے ہیو کم, کیونکہ ایوری بڈی زیادہ میں سے ہے یا ایک میں سے ایک بندہ ہے. ایوری بڈی ظاہر ہے ریفر کس کو کر رہا ہے؟ زیادہ لوگوں کو کر رہا ہے. لیکن ایوری بڈی سنگل ہوگا, یعنی زیادہ میں سے ایک بندہ ہے. اس لیے ایوری بڈی, اینی بڈی, سم تھنگ, سم ونس, اینی تھنگ, نو ون, نتھنگ وغیرہ سارے کے سارے سنگل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آفٹر دا ڈرم بیٹ ہیڈ سیزڈ, ڈول کی تھاپ رک جانے کے بعد, ڈول کی تھاپ رک جانے کے بعد. سیز کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ کر دینا, روک دینا. اب دیکھیں آفٹر والی کلوز ہے, پہلے ڈول کی تھاپ رکی, پھر دوسرا ڈرم بیٹر نے آواز دی. اس لیے جو کام پہلے ہو گیا وہ کون سے ٹینس میں آ گیا؟ پرفیکٹ ٹینس میں آ گیا. ڈول کی تھاپ رک جانے کے بعد. ڈرم بیٹر کالڈ آؤٹ ٹو دا پیپل, ڈولچی لوگوں سے مخاطب ہوا. کالڈ آؤٹ کا مطلب آواز دینا یا مخاطب ہونا. ڈولچی لوگوں سے مخاطب ہوا. who were now attentive, جو کہ اب متوجہ تھے. attentive اور attention. attend جو ہے وہ سننا ہوتا ہے, attend مطلب حاضر ہونا بھی ہوتا ہے. attentive اس کا adjective ہے اور attention اس کا noun ہے. جو کہ اب متوجہ تھے. کیا ہوگا؟ ڈول کی تھاپ رک جانے کے بعد, ڈول کی تھاپ رک جانے کے بعد ڈولچی لوگوں سے مخاطب ہوا جو کہ اب متوجہ تھے. and impatiently waiting for him, اور بڑی بے صبری سے. impatiently mean restlessly, بڑی بے تابی سے. curiously, waiting for him, اس کے منتظر تھے. to call out, کہ وہ اعلان کرے. public announcement, عام اعلان کرے. دوبارہ سے, ڈول کی تھاپ رک جانے کے بعد ڈولچی لوگوں سے مخاطب ہوا جو کہ اب متوجہ تھے اور اس کے بے صبری سے منتظر تھے کہ وہ عام اعلان کرے. wanting him to call out, یہ ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ want کے بعد آبجیکٹ آ جائے تو اس کے بعد انفینیٹو لگے تو ہم him کو انفینیٹو کے ساتھ ملا کے ترجمہ کرتے ہیں. اور وہ بڑی بے صبری سے منتظر تھے, اس کے منتظر تھے کہ وہ عام اعلان کرے. کلیئر ہو گیا بچوں؟
جی تو یہاں پہ it is hereby made known. دوبارہ کروں؟ اوکے اب ذرا میں کرسر موو کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ دیکھنا ہے. ڈول کی تھاپ رک جانے کے بعد ڈولچی لوگوں سے مخاطب ہوا جو کہ اب متوجہ تھے اور بے صبری سے کیا آگا منتظر تھے کہ وہ عام اعلان کرے. بے صبری سے منتظر تھے یا انتظار کر رہے تھے. اب ہم کو اگلے انفینیٹو کے ساتھ ملا کے پڑھنا ٹو کال کے ساتھ کہ وہ عام اعلان کرے. It is hereby made known مطلع کیا جاتا ہے. اب کیا ہوگا میڈ نون ہے بتایا جانا. اگر تو جاننا ہوتا تو نو ہوتا اور اگر بتایا جانا ہے تو میڈ نون ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا میڈ کا استعمال کسی کام کو کروانے کے لیے استعمال کرتا. مطلع کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے. ٹو انہیبیٹنٹس آف دس پلیس اس جگہ کے رہنے والوں کو. انہیبیٹنٹ سے مراد ڈویلرز ڈینیزن سٹیزن اس جگہ کے رہنے والوں کو یا باسیوں کو یا مقیموں کو. ٹھیک ہے کسی بھی کوئی بھی ورڈ لگا سکتے ہیں. اس جگہ کے رہنے والے اس جگہ کے باسی اس جگہ کے مقیم اس طرح سے کوئی بھی ورڈ لگا سکتے ہیں. اس جگہ کے باسیوں کو مطلع کیا جاتا ہے اور ان جنرل اور عمومی طور پہ ان آل پرسنز ان دا مارکیٹ بازار کے تمام لوگوں کو عمومی طور پہ. تو دو لوگوں کو مخاطب کیا. کون کون سے؟ اس جگہ کے باسیوں اور بازار کے تمام لوگوں کو عمومی طور پہ بتایا جاتا ہے. اس جگہ کے باسیوں اور بازار کے تمام لوگوں کو عمومی طور پر بتایا جاتا ہے کہ دیٹ کلیئر ہو گیا یہاں تک. اس جگہ کے باسیوں اور بازار کے تمام لوگوں کو ان جنرل عمومی طور پہ مطلع کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے دیٹ بلیک لیدر پاکٹ بک سیاہ رنگ کا چمڑے کا بٹوا کنٹیننگ 500 شلنگ اینڈ سم بزنس پیپرز کیا ہوگا 500 شلنگ اور کچھ کاروباری کاغذات پر مشتمل. کنٹیننگ ذرا بتائیں گے جی کس یہ فریز کس کے میننگ میں اضافہ کر رہی ہے؟ یہ ہے بلیک لیدر پاکٹ بک کے. تو اس کا ترجمہ ہم پاکٹ بک سے پہلے کریں گے. تو کیا بنے گا کہ بتایا جاتا ہے کہ اب لاسٹ پہ اس فریز کو پہلے ترجمہ کریں گے. 500 شلنگ اور کچھ کاروباری کاغذات پر مشتمل سیاہ رنگ کا چمڑے کا بٹوا واز لاسٹ آن دا روڈ کیا ہوگا بٹوین 9 to 10 AM in the morning صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان. صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان آن دا روڈ سڑک پر کھو گیا تھا. صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان سڑک پر کھو گیا تھا. واز لاسٹ جب کھونے والا موجود نہیں کھویا گیا تو پیسے وائس ہے تو کیا ہوگا کھو گیا تھا. میں دوبارہ سے کر رہا ہوں. اس جگہ کے رہنے والوں اور بازار کے تمام لوگوں کو عمومی طور پر بتایا جاتا ہے کہ اب ذرا پاکٹ بک کے میننگ میں فریز اضافہ کرے گی. کیسے کہ 500 شلنگ اور کچھ کاروباری کاغذات پر مشتمل سیاہ رنگ کا چمڑے کا بٹوا. اب لاسٹ پہ چلے جائیں واز لاسٹ چونکہ ورب آ گیا تو ورب کا ترجمہ ہم لاسٹ پہ کرتے ہیں. تو کیا ہوگا ان دا مارننگ صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان سڑک پر کھو گیا تھا. The finder is requested. کیا سوال دوبارہ پوچھے گا؟ سر شلنگ جو ہے پاؤنڈ سٹرلنگ کی سب یونٹ ہے جس طرح سے ہمارا پیسہ ہے. چونکہ ہمارا پیسہ تو ڈی ویلیو ہو گیا اس کی ویلیو نہیں ہے. وہاں پہ ابھی بھی پیسوں کی ویلیو ہے کیونکہ ان کی اسٹرانگ کرنسی ہے. تو شلنگ اس کی سب کرنسی ہے سب یونٹ جیسے ڈالر کے سب یونٹ سینٹ ہوتی ہے لائک وائز. جی اور بزنس پیپرز یہ پرانی کتابوں میں شلنگ ہوگا اس کو شلنگز کر لینا ہے کیونکہ زیادہ ہے تو پلورل میں ہم نے کیا لگانا ہے ایس لگانا. کسی کے پاس پرانی بک ہے تو اس میں یہ شلنگ ہوگا. جی دا فائنڈر از ریکویسٹڈ. اب یہاں پہ فائنڈر ریکویسٹ کر رہا ہے یا ریکویسٹ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ہو رہا ہے تو سینٹینس کیا ہو جائے گا پیسے وائز ہو جائے گا. جی ڈھونڈنے والے سے درخواست ہے ٹو ریٹرن دا سیم کہ اسے واپس کر دے. سیم سے مراد اس پرس کو
ڈھونڈنے والے سے اسے واپس لوٹانے کی درخواست ہے تو میئرس آفس رئیس بلدیہ کے دفتر میں. میئر جو ہے جو شہر کا جو سب سے بڑا عہدیدار ہوتا ہے اس کو ہم میئر کہتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ رئیس بلدیہ، جو رئیس کہتے ہیں جو سب سے بڑا عہدیدار ہوتا ہے، اور بلدیہ کہتے ہیں جو تحصیل یا سٹی کا ویسٹ میں ناظم اور نائب ناظم کا سسٹم ہے یا میئر کا سسٹم ہے. پورے شہر کا بلکہ پورے ٹاؤن کا ایک میئر ہوتا ہے جو سارے ڈپارٹمنٹ کو خود ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ میئر سمجھ لیں کوئی اس میں کوئی سمجھ لیں کوئی وزیر